मैं अब्बा की दवाओं का पर्चा पकड़े सड़क पर खड़ी थी। मैं अपना जिस्म बेचना चाहती हूँ, मैंने एक गाड़ी वाले को कहा, क्योंकि कोई मुझे भीख नहीं दे रहा था, बस बदले में मुझे अब्बा की दवाई ले देना। वो शख्स बोला, तुम मेरे साथ रहकर मुझे एक बच्चा पैदा कर दो, बदले में जितना पैसा कहोगी मिलेगा। मैं उसकी बात मान गई और उसके साथ चली गई। 5वीं रात जब वो बिस्तर पर आया तो उसके हाथ में कुरान था और उसने मुझे लिटाकर लाइट ऑफ कर दी। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया जब उसने मैंने अपने बीमार और मौत से जंग करते हुए अब्बा की जिंदगी की खातिर अपनी इज्जत का सौदा कर लिया था। मैं पैसे अस्पताल में अपनी माँ और बहनों को देकर उस आदमी के घर आ गई थी जिसके साथ मुझे रहकर उसके लिए एक बच्चा पैदा करना था। वहाँ वो बाजारी औरत मुझे कमरे में ले गई और बोली, तुम यहाँ बैठो, साहब अभी आते हैं। मैं वहाँ बैठी खौफ से रो रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ और मुझे रोता देखकर बोला, ये ड्रामा बंद करो, जब इतनी नेक पारसा थी तो मेरे साथ अपनी इज्जत का सौदा क्यों किया। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और फिर बोला, कहा ना अपना नाटक बंद करो, तुम्हारा तो ये पेशा है और पेशेवर औरतें यूं आंसू नहीं बहाती। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना दुपट्टा मजबूती से पकड़ा और कहा, खुदा के लिए मैं कोई बाजारी औरत नहीं हूँ, मैं ये निकाह करके अपनी इज्जत का सौदा मजबूरी में कर रही हूँ। वो बोला, बस चुप करो, मुझे उस बाजारी औरत ने सब कुछ बताया है जिसके साथ तुम सड़क पर खड़ी थी। तुम जैसी लड़कियां मासूम बनकर सिर्फ अपना रेट बढ़ाती हो। मैंने सिर्फ उस औरत के जरिए अपना सौदा किया था। वो अपना हिस्सा लेकर चली गई थी, मगर पता नहीं उसे क्या कुछ कह गई थी। आप गलत समझ रहे हैं, मैं शरीफ घराने की लड़की हूँ, मैं पैसों के लिए नहीं बिकी, मैंने अपने बाप की जिंदगी के लिए सौदा किया है। वो तंजिया हंसा और मेरे करीब आकर झुकते हुए बोला, शरीफ लड़कियां सौदे नहीं करती बीबी। 3 माह, सिर्फ 3 माह का वक्त है तुम्हारे पास। 3 माह बाद तुमने मेरी गोद में बच्चा रखना है। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। 3 माह बाद कैसे, बच्चा तो 9 महीने बाद पैदा होता है। मैंने अभी यही अल्फाज कहे थे कि वो झटके से मुझसे दूर हो गया। उसकी आंखों में शदीद हैरत और गुस्से के आसार थे। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। 9 महीने बाद, ये अल्फाज अभी तुमने बोले हैं, कौन हो तुम। वो ऐसे अल्फाज बोला जैसे मैंने कुछ अजीब कह दिया हो। उसका लहजा इतना गैर इंसानी और भारी था कि मेरा दिल दहल गया। मैंने कांपते हुए कहा, मैं सुमेरा हूँ, एक इंसान हूँ और हर इंसान जानता है कि बच्चा 9 माह में ही दुनिया में आता है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर मुझे ना सिर्फ अजीब लगा था बल्कि मुझे कुछ शक होने लगा था, क्योंकि उस शख्स की बदलती रंगत किसी और चीज की निशानदेही कर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से टिमटिमा रहा था और उसकी आंखों की पुतलियों का रंग भी बदल रहा था। वो गुस्से से धाड़ा, मेरे साथ ड्रामे मत करो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम कौन हो। उस औरत ने मुझे बताया था कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। मैं रो पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, खुदा का वास्ता है, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ अपने बाप के इलाज के लिए यहाँ आई थी। उस औरत ने मुझे कहा था कि आपको औलाद चाहिए, मैंने इसीलिए शादी की थी, मगर मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे नामुमकिन चीज मांगेंगे। वो चिल्लाया, अगर तुमने मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि मौत की भीख मांगोगी। मुझे धोखा सख्त नापसंद है। मैं दर्द से बिलबिला उठी, मेरे हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप किस दुनिया की बातें कर रहे हैं। मैं एक गरीब और मामूली लड़की हूँ, मुझे जाने दें। उसने मुझे झटक दिया और शक भरी नजरों से मुझे जांचने लगा। अगर तुम सच में वो नहीं हो जो मुझे बताया गया है तो फिर यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुमने निकाह किया है मुझसे, अब चाहे तुम इंसान हो या कुछ और, मुझे वारिस तुम ही दोगी। लेकिन अगर 3 माह में मुझे खुशखबरी ना मिली तो मैं इस घर को तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बना दूंगा। उसकी धमकी ने मेरे होश उड़ा दिए।
मैं सोफे के कोने में सुकड़ी बैठी थी और मेरे सामने खड़ा वो शख्स से मैं शेर की तरह लग रहा था। उसके माथे पर बड़ी शिकने और आंखों की वहशत मुझे ये बावर करा रही थी कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। उसने अभी अभी जो मुझसे सवाल किया था वो किसी भी जी शाउर इंसान के लिए मुझिका खेज था, लेकिन उसके लहजे की संजीदगी बता रही थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। वो चंद कदम चलकर मेरे बिल्कुल सर पर आ खड़ा हुआ और झुककर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम फिर से वही झूठ बोल रही हो। 9 महीने तुम्हें किसने सिखाकर भेजा है? ये सब उस औरत ने, या तुम खुद अपनी कीमत बढ़ाने के लिए ये ड्रामे कर रही हो? मैंने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और लरजती हुई आवाज में कहा, खुदा की कसम, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। मैं एक आम इंसान हूँ। मेरा नाम सुमेरा है। मैंने कभी नहीं सुना कि 3 महीने में बच्चा पैदा होता है। आप मुझसे नामुमकिन बात की उम्मीद लगा रहे हैं। मैंने सिर्फ अपने बाप की जान बचाने के लिए आपसे शादी की है। मुझे आपकी दौलत या जायदाद का कोई लालच नहीं है। मेरी बात सुनकर वो एकदम सीधा खड़ा हो गया और कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। वो बार बार अपने हाथों को मसल रहा था और जेरे लब कुछ बड़बड़ा रहा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अचानक वो रुका और मुड़कर मुझसे मुखातिब हुआ, अगर तुम सच में वो नहीं हो जो मैं समझ रहा हूँ, तो फिर उस औरत ने मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो मेरे कबीले के असूलों के खिलाफ जाए? मुझे उसकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। कबीला, असूल, ये अल्फाज मेरे लिए अजनबी थे। मैंने डरते डरते पूछा, आप किस कबीले की बात कर रहे हैं? और वो औरत कौन थी? उसने तो मुझे कहा था कि आप उसके रिश्तेदार हैं और आपको एक बीवी की जरूरत है। वो एक तंजिया हंसी हंसा, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं बल्कि खौफ था। रिश्तेदार? हाँ, वो मेरी ही तरह है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम हमारी जैसी हो, बस किसी दूसरे इलाके की हो। लेकिन तुम्हारी ये बातें, तुम्हारा ये खौफ और तुम्हारे जिस्म की ये कपकपाहट, ये सब बता रहा है कि तुम कुछ और हो। उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका लम्स इस कदर ठंडा था जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरे हाथ पर रख दिया हो। मैंने घबराकर अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त फौलाद की तरह मजबूत थी। उसने मेरी नब्ज पर अंगूठा रखा और कुछ लम्हे खामोश रहा। उसके चेहरे के तासुरात तेजी से बदल रहे थे। इतना गर्म खून। उसने हैरत से सरगोशी की, तुम्हारी नब्ज की रफ्तार ये बिल्कुल इंसानों जैसी है। मैंने उसे हैरत से देखा और रोते हुए कहा, क्योंकि मैं इंसान ही हूँ साहब। आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मुझे जाने दें, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे अब्बा के पास जाना है। उसने झटके से मेरा हाथ छोड़ा और गुस्से से बोला, जाने दूं? अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। निकाह हो चुका है और तुम मेरी बीवी हो। अब चाहे तुम इंसान हो या कुछ और, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे वारिस चाहिए और वो तुम ही दोगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे और ना ही तुम्हारा बाप जिंदा रहेगा। बाप का नाम सुनते ही मैं सहम गई। मैं जानती थी कि मैं यहाँ कैदी बन चुकी हूँ। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं अपने घर फोन कर सकती हूँ? मुझे बस ये जानना है कि अब्बा का ऑपरेशन हो गया या नहीं। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर अपनी जेब से एक अजीब सा मोबाइल फोन निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। बात करो, लेकिन याद रहे, अगर तुमने उन्हें यहाँ के बारे में कुछ भी बताया या अपनी परेशानी का जिक्र किया तो मैं उसी वक्त अस्पताल में फोन करके इलाज रुकवा दूंगा। सिर्फ खैरियत पूछो और फोन बंद कर दो। मैंने कांपते हाथों से फोन पकड़ा और अम्मा का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी और मेरा दिल हलक में अटका हुआ था। जैसे ही अम्मा ने फोन उठाया, मैंने जब्त का बंधन टूटते हुए महसूस किया। अस्सलामुअलैकुम अम्मा, मेरी आवाज भर आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम सुमेरा बेटी, कैसी हो तुम? तुमने बताया नहीं, तुम कहाँ हो और वो लोग कौन थे? अम्मा की फिक्रमंद आवाज आई। मैंने उस शख्स की तरफ देखा जो बाजू बांधे खड़ा मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखों में वाज़ेह धमकी थी। मैंने आंसू पीते हुए कहा, अम्मा मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जहाँ काम करती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे रहने की जगह दी है। आप बस ये बताएं अब्बा कैसे हैं? अम्मा ने खुशी से बताया, बेटी अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वो कह रहे थे कि वो गुर्दा मिल गया है और उम्मीद है
تیرے ابا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تو بس اپنا خیال رکھنا، ہم سب تیرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اماں کی بات سن کر مجھے تھوڑا سکون ملا۔ میں نے جلدی سے اللہ حافظ کہا اور فون بند کر کے اسے واپس کر دیا۔ اس نے فون جیب میں رکھا اور بولا، دیکھ لیا، میرا وعدہ پکا ہوتا ہے، تمہارے باپ کا علاج ہو رہا ہے، اب تمہیں بھی میرا وعدہ پورا کرنا ہوگا، 3 مہینے نہ صحیح، لیکن مجھے مایوسی پسند نہیں ہے۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی جو مجھے کاٹ رہی تھی۔ وہ شخص صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں بستر کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، خوف کے مارے میرا جسم سن ہو رہا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے ہوں گے کہ مجھے کمرے میں کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ شخص وہیں صوفے پر بیٹھا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہاں کوئی موجود ہو اور وہ اس سے باتیں کر رہا ہو۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی، مگر الفاظ میری سمجھ سے باہر تھے۔ وہ کوئی ایسی زبان بول رہا تھا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کی آواز بھاری اور گونجدار تھی، حالانکہ وہ آہستہ بول رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ شخص نارمل نہیں تھا، اس کی حرکتیں، اس کی باتیں، اس کا ٹھنڈا جسم اور اب یہ عجیب و غریب زبان۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ ماروں اور بھاگ جاؤں، لیکن دروازہ مقفل تھا اور کھڑکیاں اتنی اونچی تھی کہ وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی، حالانکہ پوری رات میری آنکھوں میں ہی کٹی تھی، مگر صبح ہوتے ہی مجھے تھوڑی راحت محسوس ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے صوفے کی طرف دیکھا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ کمرہ خالی دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور بستر سے نیچے اتر آئی۔ میں واش روم سے ہو کر باہر نکلی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی جس میں ناشتہ رکھا تھا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور میری طرف دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، ناشتہ کر لو، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بس میرے گھر جانے دیں یا کم از کم میری اماں سے بات کروا دیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک سیب اٹھا کر اسے عجیب انداز میں سونگھنے لگا، پھر بولا، میں نے رات بھی کہا تھا کہ بات تب ہوگی جب تم میری بات مانو گی، ناشتہ کرو ورنہ میں زبردستی بھی کھلا سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپی دھمکی نے مجھے ڈرا دیا۔ میں خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ وہ مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جس سے میرے حلق سے نوالا اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے نکاح نامے پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ رکا، اس نے سیب میز پر رکھا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میرا نام جاننے کی کوشش مت کرو، بس یہ یاد رکھو کہ تم میری بیوی ہو اور اس گھر کی 4 دیواری تمہاری دنیا ہے، یہاں سوال کرنا منع ہے۔ میں ابھی کچھ مزید پوچھنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور وہی برقعے والی عورت اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میرا غصہ بڑھ گیا۔ میں نے ناشتہ چھوڑا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میں نے غصے سے کہا، آپ آ گئیں، یہ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ یہ شخص عجیب باتیں کرتا ہے، یہ کہتا ہے 3 ماہ میں بچہ چاہیے، آپ نے تو کہا تھا یہ شریف آدمی ہے، مگر یہ تو… عورت نے میری بات کاٹ دی اور اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، سمیرا بیٹی، صبر سے کام لو، یہ تھوڑے غصے والے ضرور ہیں مگر دل کے برے نہیں ہیں، اور رہی بات 3 ماہ والی، تو ہو سکتا ہے انہیں حساب میں غلطی لگی ہو، تم بس ان کی خدمت کرو اور انہیں خوش رکھو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، حساب میں غلطی؟ رات بھر یہ عجیب زبان میں باتیں کرتے رہے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، ان کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہیں، مجھے سچ بتائیے یہ کون ہے؟ وہ عورت ہنسی اور بولی، تم دیہاتی لڑکیاں بھی نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی ہو، ان کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے اس لیے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، اور وہ زبان، وہ شاید نیند میں بڑبڑا رہے ہوں گے، تم وہم مت کرو، دیکھو تمہارے باپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، میں ابھی ہسپتال سے ہی آ رہی ہوں، اگر تم نے یہاں تماشا کیا تو وہ سہولت واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ باپ کا نام سن کر میں پھر سے کمزور پڑ گئی۔ وہ عورت جانتی تھی کہ میری دکھتی رگ کون سی ہے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، شاباش، اچھی بیوی بن کر رہو، تمہیں یہاں شہزادیوں کی طرح رکھا جائے گا، بس اس کمرے سے باہر جانے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی کھڑکیوں سے جھانکنا،
یہ اس گھر کا اصول ہے۔ وہ شخص خاموشی سے ہم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب عورت جانے لگی تو اس نے اسے اشارہ کیا اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ اب کمرے میں پھر سے ہم دونوں اکیلے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، میری بیوی بن کر رہو گی تو راج کرو گی، لیکن اگر میرے راز جاننے کی کوشش کی تو پچھتاؤ گی۔ آج رات مجھے کچھ کام ہے، اس لیے میں باہر رہوں گا۔ تم کمرے میں اکیلی رہو گی، لیکن خبردار جو دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیسا کام؟ اور میں اکیلی ڈر جاؤں گی؟ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ڈرنا تو تمہیں چاہیے، کیونکہ اس حویلی میں رات کو سناٹا نہیں ہوتا، بس جو بھی آواز سنو اسے نظر انداز کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ میں بھاگ کر دروازے تک گئی اور اسے پیٹنے لگی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں پھر سے قید ہو چکی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی حویلی میں ایک ہو کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ وہ شخص مجھے کمرے میں اکیلا بند کر کے جا چکا تھا اور جاتے ہوئے اس کی تنبیہ میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ جو بھی ہو جائے دروازہ مت کھولنا۔ میں بستر پر بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے لرز رہی تھی۔ باہر سے آنے والی ہوا کی سائیں سائیں بھی مجھے کسی کے رونے کی آواز لگ رہی تھی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک چھت پر کسی کے بھاری قدموں کی آواز آئی، دھم دھم دھم۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ یہ کسی انسان کے قدم نہیں ہو سکتے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت وزنی چیز چھت پر چل رہی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا، جیسے میری نظر چھت کو چیر کر دیکھ سکے گی۔ تبھی دروازے کے باہر سے گزرنے کی آواز آئی۔ کوئی دروازے کے ہینڈل کو آہستہ سے گھما رہا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، بس ایک بھاری سانس لینے کی آواز آئی، جیسے کوئی دروازے سے کان لگا کر میری سانسیں گن رہا ہو۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور آنکھیں بند کر لی۔ ساری رات میں نے اسی خوف میں گزاری۔ کبھی دیواروں سے کھرچنے کی آوازیں آتی تو کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی کھڑکی کے شیشے پر ناخن مار رہا ہے۔ صبح جب روشنی ہوئی تو مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ ابھی میں جاگی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے اور بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، جیسے وہ ساری رات جاگتا رہا ہو۔ اس نے اندر آتے ہی مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور پوچھا، تم نے رات کو دروازہ تو نہیں کھولا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، لیکن باہر بہت عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں نے کہا تھا نا، وہم مت کرنا، یہ پرانی حویلی ہے، لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، وہ لکڑیوں کی آواز نہیں تھی، کسی کے چلنے اور سانس لینے کی آواز تھی۔ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ میرے قریب آیا اور میز پر پڑا پانی کا جگ اٹھا کر گلاس بھرتے ہوئے بولا، تمہیں صرف اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے۔ 3 مہینے کا وقت شروع ہو چکا ہے، تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی شیشی نکالی اور پانی میں کچھ قطرے ملائے۔ پانی کا رنگ ہلکا نیلا ہو گیا۔ اس نے گلاس میری طرف بڑھایا اور حکم دینے والے انداز میں بولا، پی لو اسے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ میں نہیں پیوں گی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے گلاس میرے ہونٹوں کے قریب کیا اور سختی سے بولا، یہ تمہارے اور ہونے والے بچے کے لیے طاقت کی دوا ہے، پی لو ورنہ میں زبردستی پلاؤں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ کڑوا پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی مجھے اپنے اندر عجیب سی حرارت محسوس ہوئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ بار بار 3 مہینے کا کیوں کہتے ہیں؟ انسانوں کا بچہ 9 مہینے میں ہوتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ ایک عجیب سی ہنسی ہنسا اور بولا، کیونکہ میرے خاندان کی نسل تیزی سے بڑھتی ہے۔ ہمارے لیے وقت کی قید وہ نہیں جو تم عام انسانوں کے لیے ہے۔ بس دعا کرو کہ تم اس معیار پر پورا اترو، ورنہ کیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، ورنہ تم اپنے باپ کو کبھی زندہ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، میں سہم گئی، میرے ابا، آپ نے وعدہ کیا تھا، وہ ٹھیک ہیں ابھی تک۔ اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن ان کی زندگی تمہاری فرما برداری سے جڑی ہے۔ آج شام کو تمہیں تیار رہنا ہے، میری خالہ تم سے ملنے آئیں گی، ان کے سامنے کوئی فضول بات مت کرنا۔ خالہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا، یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ وہ دروازے کی طرف مڑا اور رک کر بولا، وہ یہیں رہتی ہیں، بس نظر کم آتی ہیں، اور ہاں،
اگر انہوں نے تم سے کچھ پوچھا تو کہنا کہ تم خوش ہو اور تمہیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن میرے ذہن میں نئے سوال چھوڑ گیا۔ خالہ اور وہ نسل والی بات، یہ سب کیا اشارے تھے؟ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی ایسی دلدل میں دھنس رہی ہوں جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اس کے دیے ہوئے پانی نے میرے دماغ کو سن کرنا شروع کر دیا تھا اور مجھے نیند آنے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شام کو آنے والی خالہ کون ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی پوری سراریت پھیل گئی تھی۔ اس نے مجھے خاص طور پر تیار ہونے کا حکم دیا تھا اور خود بھی سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے اس کے تیور دیکھ کر خوف آ رہا تھا، مگر میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی جب دروازہ کھلا اور وہ ایک بڑی عمر کی خاتون کو لے کر اندر داخل ہوا۔ خاتون کا حلیہ انتہائی عجیب تھا۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، مگر ان کا چہرہ کھلا تھا۔ ان کی آنکھیں غیر معمولی طور پر بڑی اور روشن تھیں اور چہرے پر جھریاں ہونے کے باوجود ایک عجیب سی سختی تھی۔ اس شخص نے ادب سے سر جھکایا اور بولا، خالہ بھی، یہ ہے وہ لڑکی۔ خالہ بھی نے مجھے اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھا۔ ان کی نظریں ایسی تھیں جیسے میرے جسم کے آر پار دیکھ رہی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئیں اور میرے گرد چکر لگانے لگیں۔ ان کے چلنے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، حالانکہ فرش لکڑی کا تھا۔ انہوں نے میرے قریب آ کر ایک گہرا سانس لیا جیسے کچھ سونگھ رہی ہوں، اور پھر ناگواری سے بولی، اس میں سے تو کچھ کچی مٹی کی بو آ رہی ہے۔ تم نے ایک آدم زادی کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا ہمارے قبیلے میں لڑکیوں کی کمی تھی؟ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ آدم زادی، مٹی کی بو؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، خالہ جان، میں انسان ہوں اور ہم سب مٹی سے ہی بنے ہیں، تو مٹی کی خوشبو تو آئے گی ہی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری بات سن کر خالہ بی کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً میری طرف پلٹی اور انتہائی کرخت لہجے میں بولی، اس کی زبان تو بہت چلتی ہے، ہمیں ایسی نڈر لڑکیاں پسند نہیں ہیں، ہمیں صرف وارث چاہیے، باتیں بنانے والی نہیں چاہیے۔ اس شخص نے فوراً بیچ بچاؤ کرایا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خالہ بھی، یہ ابھی نئی ہے، ہمارے طور طریقوں سے واقف نہیں ہے، آپ اسے معاف کر دیں، یہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گی، بس آپ دعا کریں کہ یہ 3 ماہ میں امید پوری کر دے۔ خالہ بی نے طنزیہ ہنسی اور بولی، 3 ماہ انسانوں کا جسم کمزور ہوتا ہے، یہ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی، تم نے بہت بڑا رسک لیا ہے، اگر یہ لڑکی ناکام ہوئی تو یاد رکھنا قبیلے والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اس لڑکی کا گوشت چیل کوے کھائیں گے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے شوہر کا بازو پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، یہ مجھے مارنے کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ خدا کے لیے مجھے بتائیں، آپ لوگ کون ہیں؟ یہ قبیلہ، یہ وارث، یہ 3 ماہ، یہ سب کیا ہے؟ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ شخص میری طرف مڑا اور اس نے میرا بازو اتنی سختی سے دبایا کہ میری چیخ نکل گئی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، خاموش، خالہ بی کے سامنے ایک لفظ مت بولنا، اگر جان پیاری ہے تو زبان بند رکھو۔ خالہ بی نے اپنی جیب سے کچھ نکالا، وہ ایک کالے رنگ کا دھاگا تھا۔ وہ میرے قریب آئیں اور میرے بازو پر وہ دھاگا باندھتے ہوئے سرگوشی میں بولی، حفاظت کا دھاگا نہیں ہے بلکہ قید کا توق ہے، اب تم چاہ کر بھی اس حویلی کی حدود سے باہر نہیں جا سکتی، تمہاری سانسیں اب اس حویلی کی دیواروں کے ساتھ بن چکی ہیں۔ میں نے گھبرا کر دھاگا توڑنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنا مضبوط تھا کہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ خالہ بی نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ دروازے پر رک کر انہوں نے مڑ کر دیکھا اور بولی، کل 14ویں کی رات ہے، کل پتہ چل جائے گا کہ اس کا خون کتنا طاقتور ہے، تیار رہنا۔ ان کے جاتے ہی میں زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے ابا کے پاس جانا ہے۔ وہ شخص دروازہ بند کر کے میرے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ اب تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ نرمی سے بولا، سمیرا، ضد مت کرو، تم نہیں جانتی کہ تم کس دنیا میں آ گئی ہو، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
خالہ بھی ٹھیک کہہ رہی تھی، اب تم قید ہو چکی ہو۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے چیخی، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تم انسان نہیں ہو سکتے، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بولا، تم سچ جاننا چاہتی ہو؟ تم جاننا چاہتی ہو کہ میں 3 ماہ کی شرط کیوں لگا رہا ہوں؟ تم جاننا چاہتی ہو کہ خالہ بھی نے مٹی کی بو کا ذکر کیوں کیا؟ میں نے سسکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مجھے سچ جاننا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ وہ کھڑا ہوا اور کمرے کی لائٹس بند کر دی۔ کمرے میں صرف چاند کی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی اور وہ اندھیرے میں کھڑا ہوا اور اس کا سایہ دیوار پر غیر معمولی طور پر بڑا نظر آنے لگا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، تم پھر سن لو، کل رات تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، کیونکہ کل میں اپنے اصلی روپ میں آؤں گا۔ بس دعا کرنا کہ تم وہ سچ برداشت کر سکو۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ میں اکیلی رہ گئی۔ خوف اور دہشت کے سائے میں وہ رات کیسے گزری یہ صرف میرا خدا جانتا ہے۔ وہ شخص اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا تھا اور میں اپنی جگہ پر بت بنی بیٹھی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے اور اب صرف ایک انجانا خوف باقی تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ کمرے میں نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور میرے بازو سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ تیار ہو جاؤ، آج رات کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، مجھے ابھی فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، کیسا فیصلہ اور آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں، میں آپ کی شرط پوری نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے دھاڑا، تم بار بار 9 مہینے کی رٹ لگا رہی ہو، اگر تم نے مزید ڈرامہ کیا تو میری برداشت جواب دے جائے گی۔ میں نے چیخ کر کہا، لیکن 3 مہینے بعد کیسے؟ بچہ تو 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، میں اسے کیسے بدل سکتی ہوں؟ میں نے ابھی یہی الفاظ کہے تھے، وہ بجلی کی تیزی سے مجھ سے دور ہو گیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ 9 مہینے بعد یہ الفاظ ابھی تم نے بولے ہیں، کون ہو تم؟ وہ ایسے بولا تھا جیسے میں نے کچھ عجیب کہہ دیا ہو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے نہ صرف عجیب لگا تھا بلکہ مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا، کیونکہ اس شخص کی بدلتی رنگت کسی اور چیز کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوفناک حد تک تبدیل ہو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں سمیرا ہوں، انسان کی بیٹی۔ آپ کو کس نے کہا کہ بچے 3 ماہ میں ہوتے ہیں؟ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے جیسے اسے میری آواز سے تکلیف ہو رہی ہو۔ خاموش ہو جاؤ، اگر تم سچ میں وہ نہیں ہو جو مجھے بتایا گیا ہے تو پھر یہاں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اس وقت مجھے کچھ نہیں سوجا کیونکہ مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے جسم سے ایک عجیب سی حرارت نکل رہی تھی اور کمرے کی چیزیں خود بخود ہلنے لگی تھیں۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ میں نے آیت الکرسی 2-3 دفعہ پڑھی تو اچانک سے وہ سچ میں اپنی شکل تبدیل کر گیا تھا۔ وہ انتہائی خوفناک شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا قد چھت کو چھونے لگا اور آنکھیں آگ کی طرح جلنے لگیں۔ میں چیخنا ہی چاہتی تھی کہ تبھی اس نے انگلی کے اشارے سے میری چیخ بند کر دی۔ میری آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ سے انسانی روپ میں آیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھا۔ تبھی وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا، تم آدم زادی ہو؟ میں نے کپ کپاتی آواز میں ہاں بولا اور ہاتھ جوڑ کر بولی، دیکھو میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو، تم اور مخلوق ہو، مجھے جانے دو، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اور اب کی بار مجھے دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے دلاسا دینے لگا اور بولا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مت ڈرو، لیکن میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ مجھے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم آدم زاد ہو، مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ تم کسی دوسرے قبیلے کی جن زادی ہو۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جن زادی مطلب آپ ایک جن ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید دکھ اور پچھتاوا تھا۔ ہاں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ وہ عورت جو تمہیں لائی تھی وہ میری کوئی خالہ یا رشتہ دار نہیں بلکہ میری پہلی بیوی تھی۔ وہ بھی ایک جن زادی ہے، لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ میری شادی ایک انسان سے کروا رہی ہے۔ میں تو تمہیں جن زادی سمجھا تھا اور اس لیے انسانی دنیا میں شادی کرنے کے لیے لے کر آئے تھے تاکہ میرے قبیلے کے لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ عورت، وہ عجیب باتیں، وہ 3 ماہ کی شرط،
اب सब कुछ समझ आ रहा था। वो गुस्से से बोला, मेरे कबीले के लोग मेरे दुश्मन बने हुए हैं, वो मुझे मार देना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि मेरे यहाँ औलाद हो, लेकिन मैं औलाद चाहता हूँ ताकि मेरे कबीले का कोई वारिस बन सके। जिन्नात में हमल की मुद्दत कम होती है, इसलिए मैं 3 माह का कह रहा था। मुझे लगा तुम भी जिन हो और नखरे कर रही हो, इसलिए मैं इंसानी दुनिया में आया था और चोरी चुपके किसी दूसरे कबीले की लड़की से निकाह करना चाहता था ताकि मेरी नस्ल महफूज रहे। उसकी ये बात सुनकर मैं भी हक्का बक्का रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं एक जिन के निकाह में हूँ। तभी वो एकदम से धाड़ा। उसकी चीख की आवाज मेरे कानों में अंदर तक गई थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे दिमाग फट जाएगा और उसने मुझे धोखा दिया। वो गुस्से से चिल्लाया, उसने एक मासूम इंसान को उस आग में झोंक दिया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अभी वो ये कह ही रहा था कि कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और धुआं चिपटने के बाद वहां वही औरत खड़ी थी, मगर अब वो इंसानी रूप में नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल की शक्ल में थी। उस शख्स ने धाड़ कर कहा, तुमने एक आदमजादी को मेरे हवाले क्यों किया? तुम जानती थी कि मेरा इससे जोड़ नहीं है। वो भयानक हंसी हंसी और बोली, मैंने जिस आलिम से पता करवाया था उससे यही बात मालूम हुई थी, क्योंकि तुम्हें औलाद सिर्फ आदमजादी ही दे सकती है, क्योंकि जिनजादी कोई तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और हमारा मंसूबा ये था कि हम उस आदमजादी को शादी के बाद बच्चा होने के बाद छोड़ देंगे या मार देंगे। उसकी बात सुनकर जिनजादे के मुंह से आग निकलने लगी और वो बोला, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी औरत को, बेशक वो आदमजादी है या इंसान जादी, उसे अपने निकाह में लेकर उसे छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने एक मजबूर का नाजायज फायदा उठाया है। उसकी मदद तुम वैसे भी तो कर सकती थी, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपना मतलब अजीज था। उस वक्त ही उस जिनजादे ने अपनी बीवी को सजा के तौर पर हवा में मुअल्लक कर दिया और एक मंत्र पढ़कर उसे कैद में डलवा दिया, क्योंकि उसने उसके साथ भी धोखा किया था और किसी इंसान को भी झूठा कहकर उसे सजा के तौर पर अपने शोहर के सामने पेश किया था। कमरे में अब सिर्फ मैं और वो जिनजादा रह गए थे। वो सर झुकाए खड़ा था और मैं खौफ से दीवार के साथ लगी खड़ी थी। मुझे नहीं मालूम था कि अब मेरा क्या बनेगा। क्या वो मुझे छोड़ देगा या मैं हमेशा के लिए उस जिन की कैद में रहूंगी? उसकी पहली बीवी को कैद करने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो अपनी जगह पर सर झुकाए खड़ा था और मैं सोफे के पीछे छुपी जारो कतार रो रही थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था, क्योंकि जिस शख्स के साथ मैं एक कमरे में मौजूद थी वो इंसान नहीं बल्कि एक जिनजात था। मुझे रह रहकर अपने नसीब पर रोना आ रहा था कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। काफी देर तक मेरे रोने की आवाज कमरे में गूंजती रही। आखिरकार उसने खामोशी तोड़ी, लेकिन वो वहीं दूर खड़ा रहा, मेरे करीब आने की कोशिश भी नहीं की। उसने इंतहाई नरम लहजे में कहा, सुमेरा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम डर रही हो, मगर यकीन करो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं दरिंदा नहीं हूँ, मैंने तुमसे निकाह किया है। मैंने रोते हुए चीख कर कहा, मुझे तुम्हारे निकाह में नहीं रहना। तुम इंसान नहीं हो, तुम आग से बने हो। मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे मेरे अब्बा के पास जाना है। वो बोला, मैं मजबूर हूँ सुमेरा, अब तुम मेरे निकाह में आ चुकी हो और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हमारी दुनिया के असूल तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। जिन्नात जब किसी से निकाह कर लेते हैं तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये बंधन मौत तक नहीं टूटता। अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो मेरे कबीले वाले तुम्हें मार देंगे और मैं ये नहीं चाहता। मैंने सिसकियां लेते हुए कहा, तो मैं क्या सारी जिंदगी जिनकी कैद में रहूंगी? ये कैसी जिंदगी है? वो एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन मेरे खौफनाक चेहरे को देखकर वहीं रुक गया और बोला, तुम सच में मेरे साथ रह सकती हो सुमेरा। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हें ये महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं एक जिनजादा हूँ। मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे कि इंसान अपनी बीवी से करता है। अभी मेरी पहली बीवी ने बताया कि उसने जिस आलिम से पता किया है उसने भी यही बताया है कि मेरी औलाद सिर्फ आदमजादी से ही हो सकती है। शायद यही कुदरत का फैसला था कि हम मिलेंगे। मैंने हैरत से उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी इल्तिजा थी। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया और भरी हुई आवाज में बोला, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ रह लो। मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल इंसानों की तरह रहूंगा। मुझे बस एक मौका दे दो। मेरी नस्ल खत्म हो रही है, मुझे तुम्हारी जरूरत है।
اس کا یوں ہاتھ جوڑنا مجھے پگھلا گیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن تم جن ہو، تم آگ سے بنے ہو، تمہارا لمس، تمہارا غصہ، میں یہ سب کیسے برداشت کر سکوں گی؟ تم جب غصے میں ہوتے ہو تو تمہاری شکل بدل جاتی ہے۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، میں چل جاؤں گا۔ وہ مسکرایا اور فوراً اپنی جیب سے ایک چاندی کی انگوٹھی نکالی جس میں ایک نیلے رنگ کا نگینہ چمک رہا تھا۔ اس نے وہ انگوٹھی مجھے دکھاتے ہوئے کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس یہ تلسماتی انگوٹھی ہے، یہ میرے نانا نے مجھے جناتی طاقتیں ختم ہو جایا کریں گی اور میں بالکل عام انسانوں جیسا ہو جاؤں گا۔ تب تک یہ انگوٹھی میری انگلی میں رہے گی، نہ مجھے غصہ آئے گا اور نہ ہی میرا روپ بدلے گا، میں ایک عام فانی انسان بن جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی اور انگوٹھی پہنتے ہی اس کے چہرے کی سختی غائب ہو گئی اور اس کا رنگ بالکل صاف شفاف انسانوں جیسا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی وہ عجیب چمک بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب بالکل وہی شخص لگ رہا تھا جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولا، اب دیکھو، کیا اب بھی تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہاں اب صرف نرمی تھی۔ مجھے یقین آ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اس نے میری خاطر اپنی طاقتوں کو قید کر دیا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں، چلو اب تمہاری پریشانی ختم کرتے ہیں، ہسپتال چلتے ہیں، تم اپنے ابا کو دیکھنا چاہتی تھی نا؟ ہسپتال کا نام سنتے ہی میں کھل اٹھی، سچ؟ کیا ہم ابھی جا سکتے ہیں؟ ہاں ابھی، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہم دونوں فوراً حویلی سے نکلے۔ اب مجھے اس سے وہ خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا جو کچھ دیر پہلے تھا۔ ہسپتال پہنچ کر میں بھاگتی ہوئی ابا کے وارڈ میں گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ابا بستر پر بیٹھے تھے اور اماں انہیں اپنے ہاتھ سے سوپ پلا رہی تھی۔ ان کا رنگ پہلے سے بھی بہت بہتر تھا اور وہ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اماں خوشی سے بولی، ارے سمیرا دیکھ، تیرے ابا بالکل ہوش میں آ گئے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے تھے آپریشن بہت کامیاب رہا ہے۔ میں بھاگ کر ابا کے گلے لگ گئی اور میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے سنا ہے تم نے میرے علاج کے لیے بہت تنگ دو کی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا جو دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ بالکل ایک عام نیک سیرت انسان لگ رہا تھا، کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ایک جن زادہ ہے۔ میں نے ابا سے کہا، ابا یہ میرے شوہر ہیں اور انہی کی وجہ سے آپ کا علاج ممکن ہوا ہے۔ اماں اور ابا نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا۔ وہ آگے بڑھا اور جھک کر ابا کو سلام کیا۔ اس کا رویہ اتنا عاجزانہ تھا کہ میرے ماں باپ اس کے دیوانے ہو گئے۔ میں دل ہی دل میں اس کی شکر گزار تھی کیونکہ اسی کی وجہ سے میرے ابا کی زندگی بچی تھی۔ بے شک اس نے مجھے پانے کے لیے غلط طریقہ اپنایا تھا، لیکن اس کا دل صاف تھا۔ اس کی پہلی بیوی اب اپنی سزا کاٹ رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ آنے والی زندگی اتنی بری نہیں ہوگی جتنا میں نے سوچا تھا۔ ہسپتال سے گھر واپسی کے بعد زندگی ایک پرسکون ڈگر پر آ گئی تھی۔ ابا تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے اور میری بہنیں بھی خوش تھیں، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی ایک بوجھ تھا اور وہ بوجھ اس عورت کا تھا جو مجھے یہاں لائی تھی۔ ایک رات جب ہم دونوں کمرے میں بیٹھے تھے تو میں نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے آہستہ سے پکارا، سنیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جو اپنی انگلی میں پہنی تلسماتی انگوٹھی کو گھما رہا تھا فوراً میری طرف متوجہ ہوا اور مسکرا کر بولا، کہو سمیرا، کیا بات ہے؟ اب تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ عورت، میرا مطلب ہے آپ کی پہلی بیوی، وہ اب کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا اور وہ سنجیدگی سے بولا، وہ اپنی سزا کاٹ رہی ہے، اسے کوکاف کی جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ اس نے قبیلے کے اصول توڑے تھے اور مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس کی سزا یہی ہے کہ وہ اب کبھی انسانی دنیا کا رخ نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، معاف کر دوں؟ سمیرا، اس نے تمہاری زندگی داؤ پر لگا دی تھی، اس نے تمہیں مجھ جیسے جن کے حوالے کیا تھا، تمہیں اس پر غصہ نہیں آتا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا
اور کہا غصہ تو تھا لیکن اب نہیں ہے، کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، کیونکہ جہاں وہ اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتی تھی وہاں وہ اپنے شوہر کا فائدہ بھی چاہتی تھی۔ اس کی نیت آپ کو اولاد دینے کی تھی، چاہے طریقہ غلط تھا، اور پھر اسی کی وجہ سے تو آپ مجھے ملے۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتی تو میرے ابا کا علاج کیسے ہوتا اور مجھے آپ جیسا جیون ساتھی کیسے ملتا؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ چوم لیا اور بولا، تم انسانوں کا دل واقعی بہت بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں قبیلے والوں سے کہہ کر اس کی سزا میں نرمی کروا دوں گا، لیکن وہ رہے گی کوکاف میں ہی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہماری زندگی اب بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ وہ اپنی طلسماتی انگوٹھی کی بدولت بالکل عام انسانوں کی طرح رہتا تھا۔ میرے ماں باپ اور بہنیں اسے ایک فرشتہ صفت انسان سمجھتے تھے۔ ہم اکثر اپنے میکے جاتے تھے۔ وہ میرے گھر والوں کی ہر طرح سے مدد کرتا تھا۔ ایک دن جب ہم امی کے گھر گئے ہوئے تھے تو اماں نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، سمیرا بیٹی، اللہ نے تمہاری سن لی ہے، تمہارا شوہر تو ہیرے جیسا ہے۔ دیکھو کیسے اس نے نہ صرف تیرے باپ کی جان بچائی بلکہ اب ہمارے گھر کا پورا خرچہ بھی اٹھاتا ہے۔ ہماری تو تقدیر ہی بدل گئی ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو صحن میں ابا کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ابا اسے دعائیں دے رہے تھے۔ میرے ماں باپ کو ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ ان کا داماد انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے، اور یہ راز میرے اور اس کے درمیان ہی رہنا تھا، کیونکہ اب وہ میرے لیے کسی بھی انسان سے بڑھ کر تھا۔ اس کی وہ انگوٹھی ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہتی اور وہ ہمیشہ میرے لیے ایک بہترین شور بن کر رہا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ کبھی کبھی کوئی بھی ایسا انسان یا مخلوق آپ کے لیے مسیحا بن جاتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور وہ آپ کی زندگی کو ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ میری زندگی میں وہ جن زادہ آیا جسے میں نے آدم ذات سمجھ کر شادی کی تھی تاکہ اپنے باپ کا علاج کروا سکوں، لیکن اس نے میری پوری زندگی سنوار دی۔